أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दर्स जो है वो है सूरत अल-हुजुरात के बारे में। मैं आज के दर्स में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरत अल-हुजुरात, हमें तो ये रखा है सूरत अल-हुजुरात की तफसीर। तो तफसीर जो है ना एक बहुत वसी चीज़ है, तफसीर के उलूम वो भी बहुत वसी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज के दर्स में सूरत अल-हुजुरात का एक खाका आपके सामने पेश करूँगा। मैपिंग ऑफ द दर्स हम कह सकते हैं इसको, या प्लॉटिंग ऑफ द दर्स। तो सो दैट हम ये समझ सकते हैं कि सूरतुल हुजुरात ये जो है हमें इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वगैरह। तो दर्स जो है वो तो लंबा भी जा सकता है लेकिन अभी पहले जो है हम सूरतुल हुजुरात के बारे में चंद चीज़ें जानते हैं। पहले इससे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस फरमान से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए उन लोगों जिन्होंने ईमान लाया। तो ईमान वालों को खिताब है अल्लाह की तरफ से, क्या? ला तुक़द्दिमू, मत आगे जाओ, बैन यदैल्लाह, अल्लाह के और उसके व रसूल ही, उसके रसूल के, यानी अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत जाओ। बिलीवर्स डोंट पुश योरसेल्व्स फॉरवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरिए, यानी तकवा इख्तियार कीजिए अल्लाह का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, समीउन, वो समी है, सुनने वाला है, अलीमुन, इल्म वाला है। तो ये आयत है और आगे भी हमारे पास ये आयत आएंगे। सूरतुल हुजुरात जो है कुरान करीम का तरतीब के लिहाज से ऊपर लिखा हुआ है कि 49 है सूरह मुबारका, यानी तरतीबुल मुसहफ। कुरान में जो सूरा है मुसहफ की तरतीब होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये मुसहफ की तरतीब, उससे 49 है ये। तो नुज़ूल के एतबार से ये 107 है, यानी जब नाजिल हुआ कुरान तो नाजिल होने के एतबार से ये 107 है गालिबा, वो जो मैं याद है। और इसके बाद तीसरी बात, ये सूरा अल मुबारका जो है ये जो 30th पारा है ना हमारे पास, तो उसमें ये हामीम में आता है। 26th पारा जो है तो उसमें ये सूरह मुबारका आता है। फोर्थ जो चीज़ है इसमें, इस सूरह मुबारका में जो मसाइल, यानी इस सूरह मुबारका में 18 आयत मुबारका है, 18 आया मुबारका है। और इसके बाद दो चीज़ें हैं, इस सूरह मुबारके में कितने हरूफ है, लेटर्स, 2। इस सूरह मुबारके में कितने वर्ड्स है, यानी कलिमात, ये आप पर है, ये आप लिखोगे। यानी आप पर क्या ड्यूटी है, आप लिखोगे इस सूरह मुबारके में कितने वर्ड्स है और इस सूरह मुबारके में कितने यानी कलिमात है, यानी कि वर्ड्स के कलिमात और हरूफ कितने हैं। वो भी मुझे पता है लेकिन मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, ताकि आपके लिए कुछ काम रहे। दूसरी एक बात यह है कि इस सूरह मुबारक के इंट्रोडक्शन में, यानी इस सूरह का नाम, यानी तस्मियतुस सूरह, सूरह का नाम क्या है? इस सूरह का नाम अल हुजुरात है, अल हुजुरात है। ये सूरह मुबारक का नाम अल हुजुरात क्यों है? क्योंकि इस सूरह मुबारक में एक जगह पर इस सूरह मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के हुजरात का तज़किरा है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, इन्नल्लज़ीना युना, 5वीं आयत में है ना, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो आपको निदा देते हैं, पुकारते हैं, मिन वराइल हुजुरात, बिहाइंड द हुजुरात, यानी हुजुरात के पीछे से। तो ये लफ्ज़ जो है ना हुजुरात, यानी हुजुरात, हा पे भी जम्मा है, जीम पे भी जम्मा है, तो हुजुरात हुजरतुन के जमा है,
हुजरतुन वर्ड है उसकी हुजरात, और हुजरात जिसे हम कहते हैं अपार्टमेंट्स, तो हुजूदा सूरतुल हुजरात क्या है, द अपार्टमेंट्स। तो यहाँ से एक हम समझ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के जो घर थे, हालांकि वो छोटे छोटे थे, उनमें हमारी जैसी बिल्डिंग्स नहीं थी, महल नहीं थे वगैरह वगैरह, लेकिन वो बुयूतुल ईमान थे, यानी उनमें ईमान था। वो बुयूतुल तकवा थे, वो तकवा वाले थे, वो बुयूतु अहल तुका, तकवा वाले वालों के घर थे। तो वहां पर महबतुल वही थे, वो तो वहां पर वही नाजिल हुआ करती थी। तो मतलब ये है कि जिस घर में ईमान होगा, तकवा होगा वगैरह, तो उसकी अल्लाह ताला मदह करते हैं। तो ये सूरह मुबारका का जो नाम है ना, ये इसकी असल में सूरतुल हुजुरात की जो मदह है, छोटे छोटे थे, जैसे कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हुजरा था, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा था, ऐसे ही बाकी अज़वाज मुतहरात जो हमारी माएँ हैं उनके हुजुरात थे। तो इसके बाद यानी इससे उनकी भी फजीलत होती है, तो हुजुरात के आगे यानी इर्द गिर्द। इसके बाद इस सूरह मुबारका मतलब समझ आया कि हुजुरात इसलिए कहते हैं इसको, ये तो असली नाम है इसका। और दूसरा वो और भी नाम है, इसको कहते हैं सूरतुल अखलाक, सूरतुल अखलाक व सुलूक। इसमें अखलाकियात और सलूक के बयान हुए हैं। या कहते हैं सूरतुल अल आदाब, इसमें आदाब बयान किए गए हैं, मैनर्स, एथिकल वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स इस सूरह मुबारका में बयान किए गए हैं। तो इसको सूरतुल अल आदाब, यानी जो भी शख्स ये चाहता है कि वो पढ़े, मॉरलिटी या अखलाकियात पढ़े या एथिकल वैल्यूज पढ़े, वट एवर जो भी ऐसी चीजें हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो कुरान को देखे। तो सूरतुल हुजरात एक बहुत बड़ा यानी हमारे लिए सबक है इसमें, कि यहाँ पर सूरतुल हुजरात में हमें आदाब बयान किए गए हैं। इसके बाद इस सूरह मुबारका में जो यानी बाकी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। इस सूरह मुबारका की 18 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अवामिर किए हैं, नंबर 2 अल्लाह ताला ने नवाही किए हैं, नंबर 3 अल्लाह ताला ने अल अखबार दिए हैं। नोट इट, कुरान में जब भी हम कोई सूरा पढ़ेंगे, इस सूरे को मैं ऐसी इंट्रोडक्शन इसलिए देता हूं ताकि जब हम आगे भी कोई सूरा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ये क्लिप्स हो आपके जहन में या बाकी जो हम उर्दू तफसीर सामने रखते हैं वो मैं इंशाल्लाह दूंगा आपको। फिर तो हम वो उर्दू तफसीर पढ़ के हमें लग रहा है कि आयत समझ आ गई, बस इतना ही है। देखिए कुरान में जो आयात है ना, आयात 1 2 3, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ ला तरफ़ऊ अस्वातकुम आपके सामने है, ठीक है। ये जो आयात है ना, इन आयात में तीन चीजें हमें देखनी है, तीन चीजें हमें देखनी है, नोट करनी है। क्या है? नंबर 1 अल अवामिर, यानी इस आयत में अवामिर होते हैं। अवामिर मतलब ऑर्डर्स, ठीक। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा करो, मासे इत्तकुल्लाह, तकवा करो, इख्तियार, ठीक ऐसे। तो अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, ठीक। आतु ज़कात, ज़कात दे। तो कभी आयात में ऑर्डर होता है तो उस पर लाजिम है कि हम उसको अप्लाई करें। अवामिर होते हैं नंबर 1। नंबर 2 नवाही होते हैं। नवाही, नवाही मतलब कि डोंट, यानी डू इस्ट, डोंट जिसे हम कहते हैं ऐसा मत करो। जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया ला तजहरू वला तजहरू, और बुलंद न करो ठीक, अपनी आवाज को ऐसे ऐसे। इस तरह आगे फरमाया कि ला यस्खर कौमुन मिन, यानी कोई शख्स यानी मजाक ना उठाए, वल्ला तनाबजू, कोई नब्ज ना करे, जो हम आगे आएंगे। तो इस सूरह मुबारक में अवामिर भी है, नंबर 2 नवाही भी है, इनको अप्लाई करना है, इनको अहकाम कहते हैं। और तीसरी चीज है, तीसरी चीज होती है अवामिर अखबार के बाद, वो है यानी अवामिर नवाही के बाद अल अखबार, अखबार यानी फॉर्मल सेंटेंस। अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे कयामत के बारे में ऐसा होगा, या किसी के बारे में कहता है ऐसा होगा, जैसे यहाँ आया है इन्नमल मुमिनुना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ये नहीं कहा गया कि आप बन जाओ उसके भाई, डायरेक्टली नहीं कहा गया, इनडायरेक्टली होगा इसमें। इस तरह आगे है, देखिए पहली आयत में है वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार, ये अमर है। इसके बाद इन अल्लाह, बेशक जो अल्लाह है, समीउन अलीमुन, वो समी और अलीम है, यानी वो लिसनर है, वो सुनने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी हर एक चीज का इल्म रखता है। तो ये एक खबर है, हम ये जान रहे हैं कि यानी अल्लाह ताला का इल्म भी है, अल्लाह ताला सुन भी रहा है। तो इस तरह से इस सूरह मुबारक में अवामिर भी है, नवाही भी है। और देखिए इस सूरह मुबारक में अवामिर जो है ना, इस सूरह मुबारक में जो अवामिर है
جبکہ ایک محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ جو افریقہ کے تھے، یعنی موریٹینیا کے تھے، ان کے ایک یعنی بہت بڑے مفسر ہے، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، 10 جلدوں میں ہے، جو لاسٹ والے 3 جلد اس کے شاگرد نے یعنی محمد عطیہ سالم نے پھر کمپلیٹ کیے تھے، وہ یہاں وہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، تفسیر میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، جبکہ کہا جاتا ہے آیۃ فی العلم۔ دیکھیے ان کے بیٹے جو ہے نا، ان کے بیٹے ایک ہے محمد المختار الشنقیطی اور دوسرا ہے عبداللہ بن محمد الامین الشنقیطی۔ اور عبداللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ جامعہ اسلامی یونیورسٹی میں انہیں پروفیسر بھی ہے، تو ایک کتاب لکھی ان نے اوامر پڑھی، یعنی الاوامر فی سورۃ الحجرات۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اوامر بھی ہوتے ہیں، نواہی بھی ہوتے ہیں، اخبار بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں سمپل میں کہوں گا آپ کو، سمپل یاد رکھیں، اس سورہ مبارکہ میں اوامر ٹو ڈو سم تھنگ کتنے ہیں؟ 5 یا 6 ہے۔ نمبر 1 گن لی، نمبر الامر بالتقوی، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تو یہ پہلا امر ہے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ٹھیک، یہ پہلا امر ہے، پہلا آرڈر ہے اس سورہ مبارکہ میں، پہلا۔ دوسرا ہے اس سورہ مبارکہ میں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو دوسرا امر ہے، یعنی فتبینوا، تثبت کرو، فتبینوا، تثبت کرو، دوسری چیز ہے۔ تیسری جگہ امر ہے، یعنی صلح کرنے کی، اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، فَأَصْلِحُوا، تو ان کے درمیان صلح کرو، اور صلح بھی یعنی اقسطو، قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اور اس میں آ گیا ہے کہ ایک تو فَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، تو اور ایک امر ہے فَقَاتِلُوا، یعنی قتال کا، ان سے لڑو پھر، یہ بھی اور ایک امر ہے، فورتھ۔ تو صلح کے بعد اور ایک، اس کے بعد آیا ہے الامر بالقسط والعدل، یعنی وَأَقْسِطُوا، یعنی ان کے ساتھ عدل، یعنی عدل کرو، لیکن یعنی عدل کرو، اقسطو، یہ بھی امر ہے۔ لاسٹ پر ہے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اس میں آیا ہے کہ اجتنبوا، بچ جاؤ، تو یہ امر ہے، تو کتنے امر ہے اس میں؟ 6۔ دوسری بات، اس سورہ مبارکہ میں جو نواہی ہے نا، منہیات، یعنی جو کہا گیا ایسا مت کرو، ڈونٹس، ڈوز تو ہم نے پڑھ لیے 5 ہے، ڈونٹس جو ہے نا، یعنی ہم جو تفسیر پڑھتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے ہم نے پڑھ لیا اور یاد رکھ لیا ذہن میں، یہ ایسی تھیوریٹیکل ہے، نہیں، بلکہ یہ پریکٹیکل ہے۔ اس میں کہا گیا یہ کرو، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اگر ہوگا، جیسے مان لیجئے، یا آپ کے پیغمبر آپ کے سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہیں گے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، تو مان لیجئے یہ ایک آپ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، تو ایک یعنی مان لیجئے ایک پیپر ہے فار ایگزامپل، ٹھیک، تو اس پیپر میں آپ کو 5 آرڈرز دیے گئے ہیں۔ مان لیجئے اگر آپ نے ایچ او ڈی نے یا کسی نے یونیورسٹی سے یا کالج سے آپ کے پاس کوئی یعنی لیٹر بھیجی، اس لیٹر میں آپ کو کہا گیا یہ 5 چیزیں کیجیے، ٹھیک، کوالیفائی کرنے کے لیے، اس طرح کہا گیا یہ 10 چیزیں مت کیجیے ورنہ ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے، تو اس کی امپورٹنس کتنی ہوگی؟ تو یہی ہے، ہمیں بھی یہاں پر سوچنا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اتقوا اللہ، یہ مطلب کیا ہے، ہاؤ کین وی ڈو اٹ۔ اس طرح دوسری بات ہے کہ الامر بالتثبت، فتبینوا، یہ تبین مطلب کیا ہے؟ ویریفیکیشن، واٹ از ویریفیکیشن، ہاؤ کین وی ویریفائی دا تھنگس، کن چیز میں ویریفائی کرنا ہے، تو یہ چیز ہے نا، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اور بھی، تو یہ اوامر کی یعنی اوامر کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یعنی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ النور میں، تو اللہ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یخالفون عن امرہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو مخالفت کر رہے، تو امر کو چھوڑنا، اس نے حکم دیا، آپ نے مان لیا، چھوڑ دیا، اگنور کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو ان کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، ان کو فتنہ پکڑ لے یا عذاب اللہ تعالیٰ کا پکڑ لے، علیم عذاب، تو امر کو چھوڑنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا کہا؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتے ہیں اے شیطان، ما منعک، مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جس نے آپ کو روک دیا، اللہ تسجدہ، کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا میرا، اذ امرتک، جب میں نے کہ امر دیا تھا،
یعنی اللہ نہیں پوچھ رہا ہے مجھے پتہ نہیں مجھے بتاؤ، بلکہ اللہ اس کو یعنی مجھے ذرا یہ بتاؤ یہ کون سی چیز ہے آپ کے اندر اتنی کہ آپ نے سجدہ ہی نہیں کیا، جبکہ آئی ہیو آرڈرڈ یو از امرتک، جبکہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا۔ تو حکم کیا بڑا مسئلہ ہے۔ شیطان کا مسئلہ کیا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے۔ اس کو یہ اس نے سوچا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں گا، یہ تو ایک پہلو ہے، وہ اچھا ہے یا میں برا ہوں، یہ وہ میں اچھا ہوں، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسے کہتے ہیں سپیریورٹی انفیریورٹی کمپلیکس، جو آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری پرابلم ہے، یہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈر تھا اس میں، لیکن دوسری پرابلم ہے اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ یہ مجھے اللہ نے کہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا، یعنی یہ اللہ نے کہا ہے، تو جب اللہ نے کہا ہے تو اب اس کا حکم اور بن گیا۔ جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی گھر کے ارد گرد نہیں گھومیں گے، کوئی بھی مکان ہے دنیا میں، ہم کیوں جائیں گریں گے اس کے ارد گرد 7 چکر لگائیں گے، تو کیا ہے اس گھر کا ساتھ ہمارا کیا ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے اللہ نے کہا بس ختم ہو گیا، تو ایسے ہی تو امر کی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح دوسری جگہ فرمایا افعصیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کو ٹھکرا دیا نافرمانی کی، تو امر کا بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری بات، اس تو 6 امر آ گئے اس میں، وہ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے اگر آپ کے پاس، اگر آپ کو نیند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس سورہ مبارکہ میں نواہی یعنی منہیات، وہ النواہی الاشرہ، اس سورہ مبارکہ میں 10 منہیات کیے گئے۔ ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ 10 مرتبہ ہے۔ آیات میں ہمیں آئے گا آگے، لیکن میں بھی گلمس دے گا آپ کو، مطلب اس میں کہا گیا پہلے، جیسے یا الذین آمنوا لا تقدموا، ڈونٹ گو فارورڈ، تو یہ ہے۔ دوسری جگہ لا ترفعوا، بلند مت کرو اپنی آواز، اور ایک جگہ ولا تجہروا له بالقول، اپنے قول کو بلند مت کرو، تیسری بار۔ فورتھ بار لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا من، کوئی کسی کو مذاق یعنی مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، اڑائی نے ون کے، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، تو مردوں کے لیے۔ اس کے بعد 5واں ولا نساء من نساء، اس میں امر ہے، یعنی ولا نساء ولا تسکر نساء، او کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے۔ 5ویں یعنی 6 جو ہے ولا تلمزوا انفسکم، لمز نہ کیجئے اپنے آپ کو، تو یہ میں سمجھاؤں گا آگے۔ 7واں ہے ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب مت دو، برے لقب مت دو۔ اس کے بعد 8واں ہے غالباً ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، یعنی کسی کے راز کے پیچھے تہمے مت لگ جاؤ، جاسوسی وہ مت کرو۔ کتنے آداب ہے اس میں۔ اس کے بعد 9 ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، یہ بھی ہے، یہ بھی حکم ہے نا، ڈونٹ ڈو دس، یعنی بیک بائٹنگ۔ اس کے بعد قل لا تمنوا علی ایمانکم، کہو ان سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تمنوا علی ایمان، لا تمنوا، لا تمنوا، مجھ پر منت مت جتاؤ کہ آپ نے ایمان لایا، مجھ پر منت مت جتاؤ کہ آپ نے۔ تو کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کتنی نہیں ہے؟ 10 ہے نہیں کہ ایسا نہ کرو۔ تو اس بارے میں بھی دیکھیں قرآن نے کیا کہا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ آپ کو رسول دے اس کو پکڑ لو۔ اللہ کی تو اللہ تو اس سے بلند ہے، اس کا بھی ہر حکم لینا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے بھی اس نے روکا اس سے بچ جاؤ، جس سے بھی اس نے منع کیا اس سے بچ جاؤ۔ تو دیکھیے ہمارا ایمان یہ ہے نا، پریکٹیکلٹی یہی ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو ڈو پازیٹیو، ٹھیک، لیو نیگیٹیوز، یہی تو آدھا انسان کے اندر جب یہ چیزیں آئیں گی نا، ایسا کرنا ہے وہ تو کرے گا، جیسا نہیں کرنا ہے وہ چھوڑے گا، تبھی تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا نا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا، جھوٹ بھی بولے گا، ٹھیک، چوری بھی کرے گا، بدکاری بھی کرے گا، تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے نا۔ لیکن جب یہ شخص، اسے کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، تو اس کے ساتھ اس کے بری عادات چھوڑنی چاہیے، تبھی تو پازیٹیو بن جائے گا نا، ورنہ اس کے اندر پازیٹیو بھی نیگیٹیوز بھی ہوں گے، تو یہ کمپلیٹ انسان نہیں ہے۔ اب دیکھیے دوسری بات ہے، تیسری بات اس سورہ مبارکہ میں اخبار، وہ میں ہر آیت میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
تو اس کے بعد آ گیا ہے ان اللہ سمیع علیم، یہ ایک خبر ہے. اللہ تعالیٰ، پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ سمیع ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علیم، علم والے ہے. جب یہ کہا گیا وہ سمیع علیم ہے تو اس میں ایک اشارہ ہے، یہ خبر ہے لیکن ڈائریکٹ یہ اسے کہتے ہیں خبر وفیہ الانشاء، یعنی یہ خبر ہے لیکن اس میں انشاء ہے. جیسے کہ میں قرآن کا سورہ مبارکہ الفاتحہ کا ہے نا، سورہ مبارکہ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد، تمام حمد للہ، اللہ کے لیے، رب اللہ، جو عالمین کا رب ہے. اس میں ہم خبر دیتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حمد جو عالمین کا رب. اس میں یہ نہیں کہا گیا ہمیں اے بندو حمد کرو، یہ نہیں کہا گیا. لیکن اس میں تو مطلب ہے کہ یہ سینٹینس فارملی کیا ہے؟ یہ فارمل، یعنی اس میں کیا ہے؟ کون سا سینٹینس ہے؟ انٹروگیٹو نہیں ہے، ٹھیک، اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی اس میں آرڈر ہوتا ہے. یعنی اے بندو، ہر تمام حمد رب کے لیے، مطلب آپ بھی حمد کرو، آپ بھی حمد کرو. اس طرح یہاں پر ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا علیم. مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز آپ کا جان رہا ہے، وہ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے. تو بچ جاؤ، یہ مت سوچو کہ میں گناہ کروں گا، میں تقوی نہیں اختیار کروں گا، میں مخالفت کروں گا تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب کہ اس میں بھی انڈائریکٹلی امر ہوتا ہے. تو یہ اس کے بعد بھی آگے بھی ہے اوامر اخبار. تو دوسری بات ہو گئی، کیا کہا میں نے؟ اخبار ہے، اوامر ہے، اور اس میں نواہی ہے، وہ 10 ہے. تیسری بات، ہمارے دین میں جو اس سورہ مبارکہ جو مضمون ہے، مضمون سورہ مبارکہ کا، اس سورہ مبارکہ میں فوکس جو ہے نا، مضمون کیا ہے؟ وہ ہے نمبر 1، وہ ہے عقیدہ کی مضبوطی، عقیدہ کی مضبوطی. دوسری چیز ہے احکام کی مضبوطی، احکام. اور تیسرا ہے القیم الانسانیہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اخلاقیات. موسٹلی اس سورہ مبارکہ میں جو مضمون ہے نا کہا گیا ہے، وہ ہے سورۃ الادب، آداب. اس میں ادب ہے، کس کے ساتھ؟ نمبر 1 الادب مع اللہ سبحانہ وتعالی. یاد رکھیں، الادب مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب. دوسرا ہے الادب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھو پہلی آیت کیا ہے؟ یا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ کے آگے، اس کے رسول کے آگے مت جاؤ. تو اللہ کا ادب، رسول کا ادب. دوسری آیت یا الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند مت کرو رسول اللہ کی آواز کے آگے. تو ادب ہے. اور بھی آگے آیات ہیں. تو اس سورہ مبارکہ میں ادب سکھایا گیا ہے. پہلے ادب کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. اس کے بعد ادب کس کا ہونا چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے طریقے ہیں ادب کے. تیسرا ہے الادب مع نفس، یعنی اپنے آپ سے آداب، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا ہے. یہ اپنے آپ کا ادب ہے نا. یعنی ایک انسان اپنے آپ کو کمپلیٹ کب کر سکتا ہے؟ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ادب ہے ایک انسان کے ساتھ. اور فورتھ ہے الادب مع المؤمنین، مع الناس، ان لوگوں کے ساتھ ادب، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو. تو یہاں پر بہت سارے آداب کیے گئے مومنوں کے لیے، ہے نا، کہ ان کی غیبت نہ کیجیے، ان کے ساتھ مذاق نہ کیجیے، ان کو بری لقب نہ دیجیے، ان کے رازوں کے پیچھے نہ چلیے. بہت سارے آداب، ایک دوسرے کی خبر ایسے ہی نہ چلائیے. تو یہ کہا گیا ہے. تو اس میں آداب بیان کیے گئے. تو یاد رکھیے، اس سے کیا ہمیں سمجھ آیا ہمیں کہ ہمارا دین بیسیکلی مورل پرنسپلز دے رہا ہے. یعنی ہمارے دین میں ہی آداب ہے تمام. یہ سورہ چھوٹا ہے لیکن بہت سارے آداب ہے اس میں. واللہ پوری اسلامک سوسائٹی، مان لیجئے مسلم سوسائٹی، یعنی اسلامک سوسائٹی سے ہم کہہ سکتے ہیں، اسلامک سوسائٹی پوری کی پوری اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں چلنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم وغیرہ دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، یعنی انہی کا مان لو، پھر امپلیمنٹ کرو اپنی سوسائٹی میں. کسی کی غیبت نہ کرو، اگر کوئی قتل غارت ہوگی، لڑائی ہوگی، کیا کرو گے؟ تو یہ سب کہا گیا اس سورہ مبارکہ میں. تو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ہمیں اخلاقیات اور آداب کیسے ہونی چاہیے. تو سمجھ آیا ہمیں کہ یعنی ایمانیات کے ساتھ ساتھ مورلز یا ایتھیکل ویلیوز ہونے چاہیے. سمپل
یعنی ہمارا دنیا میں تانا کیا ہے کہ مومن جو ہے یا مسلمان جو ہے یہ بے ادب ہوتا ہے، یہی تو کہا جاتا ہے. تو اس کی ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم بے ادب ہوتے ہیں، ورنہ مومن جو ہوگا وہ بے ادب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا ایمان والو ایمان والو ایمان والو. تو دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں اور ایک چیز ہے وہ جان لیجیے، اور ایک چیز وہ جان لیجیے. تو کیا ریلیشن آپ نے، یعنی اسٹرانگ ریلیشن بٹوین فیتھ اینڈ ایتھیکل پرنسپلز، بہت مضبوط گہرا رشتہ ہے ایمان اور اخلاقیات کے درمیان. اگر آپ کے سامنے اخلاقیات ہوں گے آپ ایمان سٹرانگ ہوگا، اگر آپ کے ساتھ اخلاق نہیں ہوں گے آپ کا ایمان سو مچ ویک ہے. یاد لیجیے، اس کو نوٹ کیجیے. اور ایک بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ میں ندا آئی ہے. ندا کا مطلب کیا ہے؟ ندا ہے یعنی پکار رہا ہے. کون پکار رہا ہے؟ اللہ پکار رہا ہے. کس کو پکار رہا ہے؟ انسان کو پکار رہا ہے. ہر ایک انسان کو نہیں، ہر ایک انسان کو نہیں بلکہ مومنوں کو پکار رہا ہے. ہر ایک انسان کو پکار، لیکن ان میں سے خاص کر مومنوں کو پکار رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ندا دے رہا ہے. آپ سن لیجیے کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں جو ندا آئی ہے. 6 مرتبہ آئی ہے ندا، یعنی اس سورہ مبارکہ میں 6 مرتبہ ندا آئی. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا دوسری آیت میں بھی، اور ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک آیت اور ایک یا الذین آمنوا. یا الذین آمنوا اس کا مطلب ایمان والوں کو اللہ پکار رہا ہے. تو یہ محبوب ترین نام ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیشن بٹوین فیتھ اینڈ یعنی اخلاقیات یہ بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے. تو یہ بہت عظیم چیز ہے. اس میں بار بار آیا ہے کہ 5 مرتبہ آیا یا الذین آمنوا، 1 مرتبہ یا ایھا الناس آخر پر، اے تمام لوگوں. تو یاد رکھیے اللہ تعالی کو محبوب ہے ایمان والا، اس لیے وہ پکار رہا ہے یا الذین آمنوا. تو ہمارا ویلیو بحیثیت انسان کچھ نہیں ہے، ہمارا ویلیو بحیثیت مومن ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم مومن ہیں، چاہے ہمارا ایمان کمزور ہے یا سٹرانگ ہے یا کیا ہے جو بھی ہے، لیکن جب تک ہم مومن ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہا ہے. تو محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم کسی کو کافر، ظالم، فاسق، شیطان، بدبخت، بدکار ایسے القاب نہ دے، کیونکہ آگے آ رہا ہے اس میں منع بھی. تو یاد رکھیں مومن کو اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا. اب کوئی کہے گا یہ مومن وہ جو سٹرانگ مومن تھے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، برائی کچھ نہیں، صدقات سب وہ ہے، پردہ والی خواتین. وہ کوئی کہے گا نہیں شاید ہم بھی ہو سکتے. نہیں، ہر ایک مومن اس میں آتا ہے، جس نے لا الہ پڑھا، جس نے ایمان لایا. اب جس کا جتنا سٹرانگ ایمان ہے اس کے لیے اتنا اس کی لذت ہے. دیکھیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 15 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، ٹھیک. جب اس ٹائم دیکھیے ہم 58 ہے، سب نے آنکھیں بند رکھی ہے، ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں ہم بیٹھے ہیں. تو اوپر سے آسمان سے ندا آ گئی، کہا گیا اے ان لوگوں جو اس روم میں بیٹھے ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بیدار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بیدار ہو جائیں گے ہم. تو ہم یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار لے. اب ہم دیکھیں ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والی لوگوں. تو کتنی بڑی بیوٹی ہے یہ ہمارے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو اس میں 5 مرتبہ یہ ایمان آیا، یا ایھا الناس 1 مرتبہ آیا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں اور ایک چیز ہے، وہ ہے تکرار، ریپیٹڈ ورڈز. یعنی ریپیٹڈ ورڈز اس سورہ مبارکہ میں ہے. وہ یہ میں لاسٹ شاید کہوں گا آپ کو آج. اس سورہ مبارکہ میں ریپیٹڈ ورڈز ہے، تکرار. یہ کہا جاتا ہے کہ الاصل فی الکلام التأسیس لا التأکید. اصولیون یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا لفظ آئے گا تو یہ مت مانو کہ یہ اسی کا ریپیٹ ہو رہا ہے، جو پہلے کہا گیا وہی ہے، بلکہ یہ کہو نا اس کا یہاں پر دوسرا معنی ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ہے. تو کلام میں اصل تأسیس ہے نہ کہ تأکید. تو یہ اصولی بات ہے، یہ آپ کو شاید ابھی سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں کچھ الفاظ ریپیٹڈلی یوز کیے گئے ہیں.
ہر ایک جگہ الگ الگ معنی ہوگا، ہر ایک جگہ الگ الگ اس کے ریلیشن ہوگی. یہ نہیں کہ ایسے ہی ریپیٹ لایا گا، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ایک لفظ، ایک حرف کوئی بھی کم یا زیادہ نہیں ہے، کوئی نہیں. ٹھیک، دیکھیے کون کون سے تکرار والے لفظ آئے ہیں اس قرآن میں، اس میں دلالت بھی ہے الگ الگ. نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا، میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو ندا بھی ہے، اور یہ ندا 5 مرتبہ آئی ہے، اور یا ایھا الناس 1 مرتبہ. دیکھیں دوسری بات جو ریپیٹ ہوئی ہے، تو یہ 5 ٹائمز. اور دوسری بات تکرار الحدیث الصریح عن التقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں کہا گیا اور اس کے الفاظوں کے بارے میں، تقوی اور اس کے الفاظ کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی. ہاں، ان الذین امتحن اللہ قلوبکم للتقوی، ٹھیک. ان اکرمکم عند اللہ، تو 5 مرتبہ تقوی کے بارے میں بھی آیا ہے. 2 ریپیٹ ہے. تیسری بات، ان کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو تقوی اور ایمان دیر از اے ریلیشن، اسٹرانگ ریلیشن. اس کے بعد 4 یہ کتنا ہے، تکرار اسماء اللہ و صفاتہ. اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نام اور اس کے صفات کا بیان ہوا ہے ریپیٹڈلی. کیا دیکھیں ورڈ اللہ جو ہے، جسے کہتے ہیں لفظ الجلالہ، ورڈ اللہ اس سورہ میں 25 ٹائمز آیا ہے. اللہ اللہ اللہ، مطلب کیا ہے، اے مسلمان آپ کی زبان پر جب بھی آپ قرآن پڑھو گے نا، آپ کی زبان پر اللہ ہونا چاہیے. یعنی سب سے زیادہ ہماری مشکلات ہے کچھ بھی ہے نا، ہمیں بس دنیا والی یاد رہتے ہیں، وہ یہ میرا، وہ میرا محبوب، میرا کوئی، میرا کوئی، میرا کوئی، میرا کوئی. تو سب سے زیادہ ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اسٹرانگ ریلیشن. تو اس کے بعد تو 25 مرتبہ آیا ہے لفظ اللہ. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں خدا نے کہا، ایسا کہا، خدا نے کہا. نہیں، خدا لفظ مٹاؤ اپنے ذہنوں سے، الفاظوں سے، اپنی ڈکشنری سے مٹاؤ اس کو، تو اللہ ورڈ لگاؤ بس. انگریزوں نے بھی ورڈ اللہ ہی لکھا، اللہ کا اللہ لکھا. اب ہم پھر بھی تلے ہیں نہیں گاڈ لکھیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اہمیت دے دو اس کو. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، وہ ہے العلیم. وہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ہر ایک چیز کا، ہر ایک. تو یہ 4 مرتبہ آیا ہے، 4 ٹائمز. اس کے بعد الرحیم، میں نے اس لیے کہا تھا آپ کو پہلے کہ نوٹ بک سامنے رکھنا. اس کے بعد الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، بہت رحم. مت سوچو کہ اب ہمیں یہ غلطیاں ہیں، ہمارے پاس یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں، ہم کیا کریں گے، ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں عذاب ہوگا. نہیں، الرحیم بھی ہے نا وہ اللہ، سبحان اللہ. تو 3 ٹائمز آیا ہے الرحیم. اس کے بعد الغفور، وہ مغفرت کرے گا، مغفرت تو کرے گا انشاءاللہ، ہماری بھی مغفرت فرمائے اللہ. وہ بھی 2 مرتبہ آیا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ آیا ہے، وہ ہے السمیع نمبر 1، الحکیم نمبر 2، التواب اور الخبیر اور البصیر. السمیع، الحکیم، التواب، الخبیر، البصیر، یہ سب ایک مرتبہ آئے ہیں. تو اس سورہ مکہ میں ہمیں کیا سمجھ آیا؟ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، وہ آداب. ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، یہی کامیابی ہوگی. تو اس لیے ادب، سب سے پہلے ادب کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ ہمارا بہت ادب اچھا ہے، بہت وی آر سو مچ اسٹرانگ، یعنی بیس، یعنی مورل، لیکن اللہ کے ساتھ گستاخی ہو. نہیں، ادب کا اصل ہے اللہ کے ساتھ، اس کے بعد رسول سب کے ساتھ، اس کے بعد دوسروں کے ساتھ. اور دوسری بات اس میں یہ سے گئی نکرہ آئے ہے، ہر جگہ نکرہ، رحیم وغیرہ یہ نکرہ آئے ہیں. تو اس کا فائدہ ہے تعمیم، وہ میں آگے کہوں گا. اس کے بعد جو ریپیٹ ہوا ہے نا وہ ہے الرسول، وہ 6 مرتبہ آیا ہے الرسول. 1 مرتبہ النبی آیا ہے اور 5 مرتبہ الرسول. تو مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مکہ میں کوئی بندہ تھا اس پر وحی نازل ہو گئی، نہیں، ایز اے میسنجر اس کو ایکسیپٹ کرو، مان لو. الرسول، النبی، تو النبی 1 دفعہ اور الرسول 5 مرتبہ. تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ میں اور ایک مسئلہ جو ہمیں دیکھنا ہے. تو آداب ہے پہلی 5 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب،
تھوڑا ان کے یعنی بہت سارے آداب ہے اس کے بارے میں، ان کی اتباع وغیرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اتباع کیسے کریں گے تو مسلم سوسائٹی کیسے بنے گی، اللہ کے ساتھ رشتہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ، اور آپس میں آداب اچھے. تو انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے، یا الذین آمنوا وغیرہ اس کا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آگے. جو آنے والا درس ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ تھوڑا